नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, गज़ा में इस वक्त जो जहाद जारी है, जिसके बारे में हम लफ्ज़ जहाद बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि गज़ा के मज़लूमीन जो हैं वो इसराइल के जुल्म का शिकार हैं, लेकिन जहाद का लफ्ज़ ना पाकिस्तान में कोई हुकूमत इस्तेमाल करती है, ना कोई दूसरी हुकूमत इस्तेमाल करती है, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस लफ्ज़ को एक गाली बनाकर पेश किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी हम पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्द पकड़ते हैं तो उसके साथ हमारी अंग्रेज़ी अखबारात जो हैं उनको टेररिस्ट एंड जहादिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये मेरे सामने इस वक्त फतहुल जवाद पड़ी हुई है, जो कि तमाम तर मेहनत करके उन्होंने कुरान पाक की तमाम आयात में से, तमाम सूरतों में से जहाद की आयात निकाली हैं, जो कि बेशुमार हैं। लेकिन मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। इस वक्त असल मसला ये है कि गुज़श्ता तकरीबन 100-125 साल से मुसलमान जो कि 1924 के बाद खिलाफत उस्मानिया से निकले और उससे पहले 1857 में बरसगीर पाक व हिंद में ग़ुलाम हुए और उससे ज़रा सा पहले अफ्रीका के मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर ग़ुलाम हुए, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की आज़ादी की तहरीकें चलती रहीं और मुल्क आज़ाद होते रहे। ये एक स्कीम थी जो कि 1920 के बाद बनाई गई थी कि दुनिया पूरी को हमने नेशनलिज्म की बुनियाद पर रंग, नस्ल, ज़ुबान और इलाके की बुनियाद पर तकसीम करना है। अफ्रीका को तो रंग और नस्ल के बारे में भी नहीं छोड़ा गया, बल्कि वहाँ पर इलाके जो जैसे चाहे उन्होंने उसको तकसीम कर दिया। यूँ लगता है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स खींची हुई हैं, जैसे एक सालगिरह का केक होता है और वो किसी एक बच्चे के हाथ में दे दिया जाए तो वो एक छुरी से यूँ लाइन लगा देता है, तो यहाँ रवांडा ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ अल्जीरिया ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ कुछ और ख़त्म हो जाता है। थोड़ी थोड़ी लड़ाई के बाद किसी किसी हद तक एडजस्ट करते रहे ये ममालिक। वैसे ही उन्होंने पाकिस्तान, इराक, शाम, लेबनान, ये मैं लंबी कहानी मैं यहाँ नहीं सुनाना चाहता, सिवाय उस पाकिस्तान के जो कि अल्लाह के नाम पे बना था, कोई और ममलकत जो है वो किसी अल्लाह के नाम पर आज़ाद नहीं हुई थी जिसने इस नेशनलिज्म के बुत को तोड़ा हो। एक सवाल सब लोग करते हैं अक्सर औकात, और वो करते हैं कि अफ़गानिस्तान में 1995 से लेके अब तक तालिबान की एक हुकूमत रही है और दुनिया पूरी की ताकतें कभी भी इकट्ठे होकर तालिबान पे जैसे टूटी थी वैसे किसी और दुनिया में किसी मुल्क पर नहीं टूटी। तो तालिबान ने सिर्फ 20 साल के थोड़े से अरसे के अंदर 48 ममालिक की माइट और 3 ट्रिलियन 3000 अरब रुपए के सरमाए को शिकस्त दे के वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। और अल्लाह का वो वादा कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतिन कसीरा, कि हम थोड़े से ग्रोह को बड़े से ग्रोह पर भी गालिब करते हैं, और वो वहाँ पूरा हो गया। इसी तरह लियस्तख़लिफ़न्ना फ़िल अर्द, तुम्हें हम ज़मीन पर खिलाफत देंगे। इसी तरह व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही आला हो, तुम ही बरतर हो अगर तुम वाकई ये पूरा हो गया। तो 75 साल से कश्मीरी मार खा रहे हैं और तकरीबन 75 साल इसे फ़लस्तीनी मार खा रहे हैं, इनके साथ ये वादा पूरा क्यों नहीं होता? इस मामले के अंदर आज थोड़ी सी मैं तारीख के में झांकना चाहता हूँ, तारीख के झरोकों से आपको कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान का मसला इन दोनों के मसलों से क्यों मुख्तलिफ रहा है और क्यों अल्लाह ने वहाँ पर फतह और नुसरत के परचम जो हैं बुलंद होने दिए हैं। जहाँ तक फ़लस्तीन की मूवमेंट का ताल्लुक है, फ़लस्तीन की मूवमेंट जो है ये एक कौम परस्त मूवमेंट के तौर पर सबसे पहले 1770 के अंदर उसका आगाज़ हुआ और 1770 के अंदर एक ग्रुप जो वहाँ पर कायम हुआ, उन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है फ़लस्तीन की, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़मीन है और सदियों से चली आ रही, जिसे हम असल में इस्लाम में कहते हैं, कुरान जो कहता है कि बारकना हौला, एक ऐसी ज़मीन जिसके अंदर बरकत रखी है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि 1770 के अंदर जो मटीरियल फ़लस्तीनियों ने लिखना शुरू किया, उन्होंने कहा कि ये देखें हमारे ऊपर कभी हित्ती हुकूमत करते हैं, कभी मिस्र वाले हुकूमत करते हैं, कभी फ़िलिस्तीन एक कोई और कौम है मेरे ख्याल है, इसमें मुझे अंदाज़ा नहीं, और इस सीरियन, बेबीलोनियन और पर्शियन और रोमन्स और मुस्लिम अरब और ममलूक और ओतमान। उन्होंने कहा कि ये देखिए क्या तुमने शोर शर मचाया हुआ है कि फ़लस्तीन के अंदर कभी कभी बख्त नसर आ जाता है, कभी
اس کے بعد مصر سے فرعون آ کے یہاں پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں، کبھی یہاں پر عرب آ کے آ جاتے ہیں، مسلمان عرب جو ہیں، اور کبھی جناب کبھی مملوک آ جاتے ہیں۔ مملوک ظاہر بات ہے جو ان کی حکومت تھی مصر کے اندر، ان کی فاطمیٹ کی حکومت، اور کبھی مملوک ختم ہو جاتے ہیں تو مسلمان آتے ہیں، پھر عثمان آ جاتے ہیں، کبھی صلاح الدین ایوبی ہم پہ حکومت کرتا ہے کبھی۔ اب اس کے اندر انہوں نے یہ تصور دیا کہ ہم ایک قوم ہیں اور اس قوم کو ہر کوئی رگڑا لگا رہا ہے، اس لیے ہمیں آزادی کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور یہ اس وقت شروع ہوئی ہے، آپ اندازہ کریں کہ جس وقت ابھی خلافت عثمانیہ موجود تھی اور مسلمانوں کا ایک خاص طور پہ ایک یونٹی جو تھی موجود تھی۔ اب اس میں سارے کے ساتھ اس کے روٹس اگر میں اس میں جانا چاہوں تو اس کے روٹس جو ہے کہ فلسطینی جو وہاں پر رہتے ہیں وہ 1671 سے 1617 سے بلکہ ایک موومنٹ چھوٹی انٹلیکچوئل کام، کیونکہ ظاہر بات ہے کسی بھی دنیا کے اندر ملک کے اندر کسی ملک کو خاص آئیڈیالوجی کی طرف لے کے جاتے ہیں، شاعر، ادیب، فلسفی، اس کے ساتھ اس طرح کے لوگ جو کہ خاص قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جس وقت یہ 1830 کے اندر جب ایجپشین مملوک جب جس وقت آئے تو اس وقت بھی ایک عبد الہادی ایک فیملی تھی، عبد الہادی فیملی، اس نے فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کا خاص طور پہ پرچم اٹھایا اور کہا کہ ہم ان کی حکومت کو نہیں مانتے، یہ کہاں سے آ گئے۔ اور آپ سوچیں کہ یہ جو اس وقت یروشلم کے اندر متصرفک یروشلم واز کانسٹیٹیوٹیڈ ایز پارٹ آف دی عثمان گورنمنٹ، اور اس پالیسی کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ولایت گریٹر سیریا کا حصہ ہوگا۔ اس کے اوپر انہوں نے الہادی فیملی جو تھی اٹھی، لیکن جو بنیادی طور پر نیشنلزم کی موومنٹ ہے یہ بیسیکلی لارنس آف اریبیا نے عثمانیوں کے خلاف کھڑی کی تھی، اور انہوں نے مختلف قسم کے عرب گروہوں کو اکٹھا کیا تھا اور علیحدہ اکٹھا کیا تھا۔ مثلا حجاز کے اندر اس نے خاص طور پہ شریف مکہ کو کہا تھا کہ تم تو حجازی ہو، نام و نسب کے بھی حجازی، جو اقبال نے کہا تھا تم نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا، تم کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا عثمانی آ کے طرف جو ہے تم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اس طرح سعودی فیملی جو تھی اس کو نجد میں اس نے ان کو اکٹھا کیا تھا کہ تم کھڑے ہو جاؤ۔ عراق کے اندر ان کی وار چلی تھی بہت مشہور، آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے اندر بر صغیر پاک ان سے ہم مسلمان بھی گئے تھے، اور 10,000 کے قریب جو انگریزوں کی فوج کے ساتھ یہاں سے انڈیا سے مسلمان، ہندو اور سکھ گئے تھے، وہاں پر قتل ہو گئے تھے۔ یہاں پر الحسینی فیملی جو تھی اس نے عثمان امپائر کے خلاف اس کا آغاز کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ حکومتیں بن رہی ہیں علیحدہ تو ہمیں علیحدہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جب اس سارے معاملے کو تقسیم کر دیا گیا اور فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ برٹش مینڈیٹ کے اندر آ گیا تھا، ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ جارڈن کا حق تسلیم کر لیا گیا تھا یروشلم کے اس علاقے کے اندر، لیکن یہ برٹش مینڈیٹ ہوگا۔ شام کو، کیونکہ یہ پورا شام کا علاقہ ہے، تو شام کا ایک حصہ جو تھا اس کو علیحدہ کر کے انہوں نے علویوں کو دے دیا تھا۔ عراق اس میں فیصل کی حکومت بن گئی تھی جو کہ اس کا شریف مکہ کا ہے، اور حجاز کے اندر شریف مکہ کی حکومت بنتی بعد میں سعودی کی۔ تو اس وقت انہوں نے 1920 سے لے کے برٹش مینڈیٹ کے خلاف الشبی جو تھا، اس بندے نے وہاں پر موومنٹ شروع کی، اور خاص طور پہ موومنٹ تھی یہ مکمل طور پر فلسطینیوں کی آزادی کی کہ ہمیں ہمارا مسئلہ۔ پھر ایک توقان فیملی کہا جاتا ہے، اس نے اس موومنٹ کو آگے بڑھایا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ عبد الہادی کا گروپ جو تھا، اس کی فیملی جو تھی وہ بڑی کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اصل میں یہاں کے وارث ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری موومنٹ جتنی بھی ہیں، یہ ساری کی ساری موومنٹ جو ہیں یہ مکمل طور پر 1948 تک، اب جب یہ موومنٹس چل رہی تھیں، جب یہ گروہ آپس میں اقتدار کی صورتحال ہو رہے تھے، تو اس وقت تک 1909 کے اندر تل ابیب آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا تھا، اور تل ابیب میں روتھ شیلڈ اپنی فیملیز کو لے کے پہنچ گیا تھا 1911 میں، اور اس نے پلاٹ الاٹ کر لیے تھے، اور وہاں پر وہ ایک زائنسٹ موومنٹ جو تھی ایک قسم کی بلٹ اپ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ جب علامہ اسد جو اس وقت یہودی تھے وہ وہاں گئے تھے، اور فرائڈ کا جو ایک کزن کا بیٹا تھا، وہ اس وقت ایک سائیکو انالیسس کا رسالہ نکالتا تھا، اور وہ یروشلم میں بیٹھا ہوا تھا، وہ یہودی، فرائڈ بھی یہودی تھا، سائیکولوجی، تو وہ اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہتے تھے، اور انہوں نے وہاں پر کہا کہ ہاں تو انہوں نے تو ایک نیشنلسٹ موومنٹ جو ہے، یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے یہ چل رہی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ قبضہ کر لیں گے۔ اور جب انہوں نے خود چونکہ یہودی تھے، ان کا دادا بہت بڑا ربائی تھا یہودیوں کا، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی
ملتی ہے اور وہاں سے انہوں نے قرآن کے ساتھ ان کا تعلق پیدا ہوا اور پھر وہ جرمنی گئے، جرمنی جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا ایک مسجد میں، اور وہاں سے آ کے پھر وہ عرب میں آ کے رہنے لگے، اور پھر ان کو اندازہ ہوا کہ اصل موومنٹ جو ہے وہ تو بر صغیر پاک و ہند میں چلنی ہے، اور وہ یہاں آ کے علامہ اقبال کے پاس آئے اور علامہ اقبال نے ان کو حدیث کو ترجمہ کرنے کا ٹاسک دیا۔ ان کی جو کتاب روڈ ٹو مکہ ہے یہ بہت اہم کتاب ہے پڑھنے والے کی، اور اس کے اور بھی بہت ساری چیزیں، یہ وہی علامہ اسد ہیں کہ جنہوں نے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، قائد اعظم نے ایک ہی ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، انہوں نے قائم کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہ موومنٹ چل رہی تھی۔ 1918 سے لے کے 1920 تک یہ جو نیشنل ایکٹیویٹی نکلی ہے یہ بہت کمال کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہاں پر انہوں نے ایک ممبر آف دا برٹش مسلم کرسچن ایسوسیشن واز اسٹیبلشڈ ان 90 کہ جو عیسائی وہاں رہنے والے تھے ان کا ہم تو فلسطینی ہیں، ہمیں ہمارا جو حق ہے ہمیں یہاں رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ جو ہے بڑا مشہور جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ فیصل وز امام ایگریمنٹ جو ہے یہ ان کے ساتھ ہوا تھا، جو برٹش مینڈیٹ کے ساتھ کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن یہ ساری کی ساری میں تاریخ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پوری کی پوری موومنٹ جو ہے یہ فلسطین کی وطنیت کی موومنٹ تھی کہ جو کہ 1948 تک رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ 1948 14 جولائی 1936 میں عرب ریوولٹ ہوا تھا، 1939 تک 3 سال تک جنگ چلی تھی، لیکن 1948 میں ان کا جو ہے وہ آزاد ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے اعلان کر دیا تھا کہ 14 مئی 1948 کو کہ ہم نے وسلم کی حکومت جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، اور ہماری کنیسٹ جو ہے اس کے اندر ڈیوڈ بیر گوریان نے وہاں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج یہ جو چیز ہے یہ وہاں پر بن گئی ہے۔ لیکن ستمبر 1948 میں یہاں آتی ہے غزہ کی اہمیت۔ ستمبر 48 میں ایک پٹی تھی جس کے اندر مسلمان بہت زیادہ رہتے تھے، یہ جو پٹی تھی اس پٹی میں غزہ کی پٹی پر امین الحسینی ایک بہت بڑا نام ہے، قائد اعظم نے ان سے ملاقات کی ہے، قائد اعظم کے خطوط ان کو ملتے ہیں، لیاقت علی نے بھی ان سے ملاقات کی ہے۔ یہ وہی امین الحسینی ہیں کہ جو 1974 تک آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی جو اسلامک سمٹ کانفرنس میں آنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں شاید آ سکے تھے، تو یہ امین الحسینی نے وہاں پر ایک موومنٹ چلی، یہ مفتی اعظم فلسطین بھی ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے وہاں پر ایک غزہ اسٹیپ میں ایک حکومت قائم کری۔ پرائم منسٹر جو تھے غزہ کے احمد حلمی الپاشا ہو گئے تھے، اور حاجی امین الحسین جو ان کو پریزیڈنٹ بنا لیا گیا تھا غزہ کا۔ ایک طرف ان کی حکومت بنی، ایک طرف اس کی، اور 48 میں ہوا یہ تھا کہ وہ علاقہ جو کہ یروشلم کا علاقہ تھا، بیت المقدس اس کو اردن نے اپنے ساتھ میں لا لیا، اس نے کہا یہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور پھر 1967 میں انہوں نے وہ علاقہ جو تھا وہ جنگ لڑ کے لے لیا اور غزہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ پوری کی پوری موومنٹ جو ہے 1967 سے لے کے اس وقت سے 1954 میں میرا خیال ہے پی ایل او بنی ہے، یاسر عرفات صاحب کی جو 54 میں بنی ہے، اور اس کے بعد 1964 میں فرسٹ انتفاضہ جن کو کہا جاتا ہے وہ 1993 تک چلتی رہی، 88 تک بھی چلتی رہی۔ اس کے اندر سارے لوگ گروپ شامل تھے، لیکن چونکہ یہودیوں سے اور زائنسٹ سے اتحاد تھا تو یہ سارے کے سارے آگے بڑھتے رہے۔ یاسر عرفات ہوں یا اس کے ساتھ جس سے بھی لوگ ہوں جنہوں نے اوسلو ایکارڈ کیا اور کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں یہ یہودی ریاست ہے اور یہ یہودی ریاست نہیں ہے اور یہ فلسطین کی ریاست ہے، یہ سارے کے سارے ایک قومیت کی جنگ لڑتے تھے، اور ان کو اینٹی امریکن ہونے کی وجہ سے روس اور اس کے کمیونسٹ لابیز جو سپورٹ کرتی تھی۔ لیکن جیسے ہی 1992 میں رشیا کا فال ہوا ہے، دیوار برلن گری ہے، تو ان کو سب کچھ بھول گیا۔ تو جیسے پاکستان کے کمیونسٹ امریکہ کے غلام ہو گئے تھے اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بن گئے تھے، ویسے یہ سارے کامپرس جو عرب جو تھے یہ ان کے سامنے غلام بن گئے، اور 1993 میں الجہاد کا نام لے کے حماس اٹھی ہے، اور حماس نے 2006 کا الیکشن جیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پورے کے پورا فلسطین جو تھا وہ ویسٹ بینک کا ہو یا اس کا ہو، یہ مکمل طور پہ کنورٹ کر گیا، اور اس کے بعد سے ان کی جہاد کی موومنٹ شروع ہوئی جس کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اتنے سال جو کہ کم از کم 50 سال بنتے ہیں، یہ خالصتاً ایسی موومنٹ تھی جو کہ کامپرس موومنٹ تھی۔ یہی صورتحال شروع دن سے کشمیریوں کی رہی ہے۔ آج بھی کشمیر میں آپ جا کے مل لیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو
اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ کہیں کہ ہم یہاں پر ایک اسلام، اب تو ایک تبدیلی آئی ہے برہان وانی کے بعد، اور اس سے پہلے سید علی گیلانی نے جو پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے مقابلے میں اس کو ایک نیشنلسٹ موومنٹ کے طور پر اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ آپ سوچیں کہ پاکستان میں بھی اس کو جو ایک انفنش ایجنڈا کے طور پہ بات کرتے ہیں، پاکستان میں بھی اور وہاں پر بھی، کہ یہ جو ہماری شہ رگ ہے، سب کچھ ہے۔ یہ کمال کی بات اس میں یہ ہے کہ یہ سارے کی ساری جو موومنٹ ہے، اس موومنٹ کو بھی عالمی سطح پر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی موومنٹ بنا کے پیش کیا جاتا رہا ہے، کبھی بھی جہاد کی موومنٹ بنا کے پیش نہیں جاتا رہا۔ اسی لیے فرق کب واضح کرتا ہوں، جب 2001 میں افغانستان میں امریکہ داخل ہوا تو اس وقت جب انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا تو ملا عمر نے ایک انٹرویو دیا تھا، یہ ان کا آخری انٹرویو ہے جو کہ وہاں پر تھا یو ایس آف امریکہ میں، پشتو کا انٹرویو ہے، سننے کے قابل ہے، آج بھی آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ زمین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اس نے خاور کہتے ہیں پشتو کے اندر زمین کو، تو اس نے کہا کہ نہیں، زمین کا تو ہماری جدوجہد کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اس نے کہا زمین کی جہاں تک بات ہے، بش کہتا ہے کہ ہم تم پر زمین تنگ کر دیں گے، تو انہوں نے کہا تھا ایک میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اور ایک بش کا کال ہے کہ زمین تنگ کر دوں گا، اور صرف 20-21 سال کے عرصے بعد، اس سے بھی پہلے بلکہ 2013 کے اندر ہی صورتحال یہ تھی کہ وہ ان کا آفس بن گیا تھا اور تمام دنیا کی ٹیکنالوجی کو انہوں نے شکست دے دی تھی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کا وعدہ نصرت کا کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے، پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے، عراقیوں کے ساتھ نہیں ہے، فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہے، افغانوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے ہے۔ آج میں اسی لیے کہتا ہوں کہ حماس چونکہ خالصتاً جہاد کی صورتحال میں نکلی ہے، اور کشمیری بھی وانی کے بعد، برہان وانی کے بعد ایک اور اس میں بدل گئے ہیں، تو ان کی نصرت جو ہے وہ بہت قریب ہے، اور نصرت اس لیے بھی قریب ہے کہ ملامت الکبریٰ میں رسول اللہ کی پیشگوئیوں میں سے ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح کیوں نہیں ہوئی، کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو یہ مظلوم کیوں ہیں اور افغان کیوں جیت گئے، تو اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے، اللہ نے نصرت کا وعدہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کو دیا ہے، قوم پرستی کے جہاد کے لیے نہیں دیا۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو عصبیت کا جھنڈا لے کے اٹھا، جو عصبیت کا جھنڈا لے کے اٹھا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کے آنے سے پہلے جس کا امام ابو جہل تھا۔ یعنی آج بھی جو پٹھان کی موومنٹ لے کے اٹھتا ہے، پنجابی کی موومنٹ لے کے اٹھتا ہے، سندھی کی موومنٹ لے کے اٹھتا ہے، کوئی بھی رسول اکرم کے نزدیک وہ عصبیت کا جھنڈا لے کے اٹھتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے بڑی نیشنلسٹ موومنٹ تھی وہ افغانستان کے اندر چلتی رہی، اللہ نے اس کو شکست دی۔ تمام دنیا پوری کے اندر کیا کیا سٹڈیز ہوتی رہی، جرمنز آ کے سٹڈیز کرتے رہے کہ یہ پشتون ایرین نسل سے ہیں، لیکن وہ تمام نسبیت کی موومنٹوں کو بھی شکست ہوئی۔ یہ خلق پارٹی، یہ پرچم پارٹی، یہ فرام پارٹی، ان کو بھی شکست ہوئی، اور پوری دنیا کی طاقتوں کو شکست۔ ایک ہی راستہ ہے، الجہاد، اور کوئی راستہ نہیں۔ اور تمام مسلم امہ کی تمام حکومتوں پر، کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ جہاد جو ہے اس کا اعلان ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ اعلان جس دن ہو گیا اس دن فتح کی نصرت آپ کے ساتھ آئے گی، ورنہ یہ تاریخ کا سبق نہیں سنا رہا، سید الانبیاء کی پیشگوئیاں ہیں کہ پھر مجاہدین جو ہیں ان کے لیے صحرا، دریا اور پہاڑ، یہ سب کوئی حیثیت نہیں رکھیں گے، یہ پھر آخری جنگ کے اندر ویسے ہی کودیں گے کہ جیسے سابقون الاولون کودے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔